Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today the topic which we are going to discuss is determinants of Pakistan's foreign policy. पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद। मकसद ये है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बनती कैसे है। कंटेंट्स देख लें ज़रा, इसमें हम डिस्कस करेंगे फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन क्या है, नेशनल इंटरेस्ट क्या होते हैं, कौमी मकासद, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान क्या है, कायद विजन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, कैदिज़म का क्या विजन था पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, और डिफरेंट फेसेस ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, और पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इश्यूज एंड चैलेंजेस, और फिर न्यू ईरा के हवाले से भी हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है? ये डेफिनेशन है, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी विच इज़ गोल डायरेक्टिव, ऐसा काम जो कि बामकसद हो, उसको हम पॉलिसी कहते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल बाई विच गवर्नमेंट इज गाइडेड, the declared objectives that a government or a party seeks to achieve and preserve in the interest of national community. हर बामकसद काम पॉलिसी होता है। ऐसा नहीं कि आप बैठे बैठे आपने सोचा है और वो पॉलिसी बन गई है। तो पॉलिसी को हिकमत अमली होती है, वो सोचा समझा प्लान होता है। तो फॉरेन पॉलिसी देख लें, फॉरेन पॉलिसी बनती कैसे है, मैकेनिज्म क्या है, इसका तरीका क्या है। सबसे पहले जो है वो जनाब देखें, ये एक डिमांड क्रिएट होती है सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर, उस सोशल के अंदर। देन आफ्टर डिमांड ये एक एक्टिव सपोर्ट मिलती है उस डिमांड को। एक्टिव सपोर्ट लोग करते हैं, मीडिया करता है, और उस एक्टिव सपोर्ट के नतीजे में वो डिमांड जो है वो जनाब एक फर्स्ट चैम्बर आ जाता है, जिसको आप नेशनल असम्बली कहते हैं, कौमी असम्बली। और वहाँ पर ये डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, डायलॉग होता है। और आफ्टर डिबेट, डिस्कशन एंड डायलॉग एक सेकेंड चैम्बर में वो आ जाती है। यहाँ पे बिल पास होता है, तो फिर बिल पास होके वो एक सेकंड चैम्बर आ जाता है, जहाँ पर सेनेट होता है। और फिर सेनेट जब उस पर साइन कर देता है, तो फिर ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट पे वो चीज़ चली जाती है, और ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट से वो जब साइन हो जाती है तो ये चीज़ पॉलिसी बन जाती है। तो यूँ पॉलिसी जो है वो आप इसको बना सकते हैं। तो अच्छा, इस तरीके से अब आप ये देखें, अगला जो है पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के डेफिनेशन क्या है। ए पॉलिसी परसूड बाय नेशन, फॉरेन पॉलिसी की एक डेफिनेशन है, पॉलिसी परसूड बाय ए नेशन इन इट्स डीलिंग्स विद अदर नेशंस। खारजा ताल्लुकात, फॉरेन का मतलब होता है एलियन, गैर मुल्की लोगों से ताल्लुकात आपने कह सकते। डिज़ाइन टू अचीव नेशनल ऑब्जेक्टिव, ये बनाई इसलिए जाती है कि आपके जो है वो जनाब नेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कौमी मकासद क्या हैं। फॉरेन पॉलिसी टू इस्टेब्लिश एंड डेवलप रिलेशन विद अदर कंट्रीज टू वॉच द नेशनल इंटरेस्ट। आपने जो भी किसी के साथ ताल्लुकात बनाने हैं, तो आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करना है, कि नेशनल इंटरेस्ट आपका क्या है। और ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को भुला दें। बैनुल-अक़वामी इन्वायरमेंट के बारे में कहते हैं कि इंटरनेशनल इन्वायरमेंट इज क्योटिक, इट इज़ बेस्ड ऑन अनसर्टेनिटी, there are no permanent friends or foes in the international environment. The most permanent thing is your vested interest. अब इंटरेस्ट क्या है कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती। जो चीज़ से परमानेंट होती है वो होती है आपके मकासद। तो मकासद की जब हम उनको इनलिस्ट करते हैं, तो सबसे पहले आ जाते हैं वाइटल इंटरेस्ट, फिर आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट, फिर इम्पोर्टेंट आ जाते हैं, फिर मार्जिनल और पेरिफेरल आ जाते हैं। तो वाइटल में आपकी सिक्योरिटी आ जाती है कि आपकी सिक्योरिटी लैप्स ना हो, आपके मुल्क का जो रफ्श ना ख़राब हो जाए।
اب کنیکشن نہ بگڑ جائے ملک کا, کوئی حملہ فارن ایگریشن نہ ہو جائے. ویری امپورٹنٹ میں آپ کا جو ہے جناب ایجوکیشن آ سکتی ہے, ہیلتھ آ سکتی ہے. امپورٹنٹ میں آپ کا روڈ اور انفراسٹرکچر آ سکتا ہے. مارجنل یا پیریفرل وہ انٹرسٹ ہوتے ہیں کہ اگر اف اچیوڈ ویل اینڈ گڈ, اف ناٹ اچیو تو ملک کا جو ہے وہ وجود خطرے میں نہیں پڑتا. تو سب سے زیادہ چیز جو ذہن میں رکھی جاتی ہے فارن پالیسی بناتے ہیں وہ آپ کے وائٹل انٹرسٹ کیا ہیں. دا نیشنل انٹرسٹ, آپ کو انٹرسٹ, اے مین ہیز انٹرسٹ, پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں. اے نیشن بینگ کلیکشن آف مین آلسو ہیز انٹرسٹ. نیشنل انٹرسٹ کیا ہے؟ واٹ از اے مینز پرسنل انٹرسٹ, انسان کا اپنا ذاتی مقصد کیا ہے؟ سیکورٹی آف لائف ہے, پراپرٹی ہے, منی ہے, فیم ہے, نیم ہے, سیلف اسٹیم ہے, ایٹسٹرا. واٹ مے بی نیشنل انٹرسٹ, سم تھنگ سملر ٹو ابو از ایز اٹ از کلیکشن آف مین. سیکورٹی آف اے نیشن, سیکورٹی آف لینڈ, اکنامک ڈیولپمنٹ, یہ کسی بھی ملک کے جو ہے وہ اہم مقاصد ہو سکتے ہیں. کی آئیڈیاز اباؤٹ نیشنل انٹرسٹ. اے کنٹریز نیشنل انٹرسٹ چینج اوور ٹائم. ایک وقت میں کوئی نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے لیکن ود دا پیسج آف ٹائم وہ چینج ہو سکتا ہے. اور نو ٹو کنٹری ہیو ایگزیکٹلی دا سیم انٹرسٹ بٹ آل کنٹریز شیئر براڈ گولس. بڑے بڑے مقاصد ایک جیسے ہو سکتے ہیں لیکن سب کے ایک جیسے جو وائٹل انٹرسٹ ہیں ایک جیسے بعض اوقات نہیں ہوتے. مثال کے طور پر ڈیفینس آف اٹس ساورنٹی, اپنے خود مختاریت کو, اپنی سالمیت کو بچانا, اور پریزرویشن آف دا اسٹیٹ, ریاست کا وجود برقرار رہے, اور ملٹری سیکیورٹی ہے, اکنامک ڈیولپمنٹ ہے, یہ آپ کے انٹرسٹ ہو سکتے ہیں. تو ایگزامپل آف نیشنل انٹرسٹ میں اکنامک پراسپیرٹی ہے, اسٹیبل امپلائمنٹ اینڈ اے ڈیسنٹ اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے, لوگوں کو روزگار ملے. پھر سیکورٹی اینڈ سیفٹی ہے, اور بلیف اینڈ ویلیوز کو پروٹیکٹ کرنا ہے. گورنمنٹ ٹرائی ٹو پروٹیکٹ اینڈ ریسپیکٹ دا شیئرڈ ورلڈ ویوز, کلچر, ٹریڈیشنز اینڈ لینگویج آف دیئر سٹیزنس. اس میں نیشنل انٹرسٹ میں پراسپیرٹی دیکھی جاتی ہے, سیفٹی ہے, آپ کی ویلیوز ہیں. اور پاکستان نیشنل انٹرسٹ کیا ہے کہ نیشنل سیکورٹی ہے, اور ہماری آئیڈیالوجی ہے کہ ہمارے نظریے کو کوئی نقصان نہ ہوتا ہے. دیکھیں, ایک ہے آپ کی فزیکل باؤنڈریز ہے, LOC لائن آف کنٹرول آپ کی فزیکل باؤنڈری ہے, اور اس کے بعد جو ہے جناب ورکنگ باؤنڈری جو ہے وہ آپ کی فزیکل باؤنڈری ہے. افغانستان کے ساتھ جو آپ کا ڈیورنٹ لائن ہے وہ آپ کی فزیکل باؤنڈری ہے. کچھ آپ کی نظریاتی سرحدیں ہوتی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کلمے کی بنیاد پر, اسلام کی بنیاد پر, نظریے کی بنیاد پر, تو اس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہماری فارن پالیسی کا حصہ ہے. یہ نہ ہو کہ PML اینڈ PMLQ سیٹ ٹوگیدر ان نیشنل انٹرسٹ. حالانکہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا وہ نہیں ہوتا, لیکن نیشنل انٹرسٹ میں یہ پولیٹیکل پارٹیز بھی اکٹھے ہو جاتی ہیں. اور دیکھیں, میزائل پیچھے باندھ رکھے ہیں لیکن اپنے نیشنل انٹرسٹ کو جو ہے وہ سامنے رکھنا ہوتا ہے. اور پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے کہا جاتا ہے امریکہ کی جو ہے وہ بہت زیادہ انوالومنٹ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ جو دل بار بار نہ صبور ہوتا ہے, کوئی اشارہ ادھر سے ضرور ہوتا ہے, اور امریکہ بعض اوقات اس میں اپنی انوالومنٹ بھی شو کرتا ہے. جیسے کارگل ایشو پہ امریکہ کی انوالومنٹ تھی کہ دو ملک جو ہیں ساؤتھ ایشیا کے, انڈیا اور پاکستان, نیوکلیر کیپیسٹی بلڈنگ ان کے درمیان ہے, اور یہ ان کے پاس نیوکلیر پاور ہے, اور ساؤتھ ایشیا کا بیلنس خراب ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے وہ درمیان میں روس, یہ چائنا ہے, بڑی طاقتیں جو ہیں یہ پھر اپنی انوالومنٹ کرتی ہیں کہ کہیں جنگ نہ ہو جائے. دا میننگ آف نیشنل انٹرسٹ از سروائیول, دا پروٹیکشن آف فزیکل, پولیٹیکل اینڈ کلچرل آئیڈینٹی اگینسٹ انکروچمنٹ بائی ادر نیشن. مارگینتھو جو ہے, انہوں نے یہ, مارگینتھو بہت بڑے پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب باہر کی انکروچمنٹ نہ ہو, کوئی آپ کے ملک کے اندر گھس نہ آئے. فارن پالیسی اینڈ نیشنل انٹرسٹ. وی ہیو نو اٹرنل الائز اینڈ وی ہیو نو پرپیچول اینیمیز. نہ تو ہمارے کوئی مستقل دشمن ہے اور نہ ہی کوئی ہمارے مستقل دوست ہوتے ہیں. آور انٹرسٹ آر اٹرنل اینڈ پرپیچول. ہمارے مقاصد جو ہیں وہ اٹرنل ہوتے ہیں, ہم نے ان کو دیکھنا ہوتا ہے اور مستقل ان کو چلانا ہوتا ہے. اینڈ دوز انٹرسٹ اٹ از آور ڈیوٹی ٹو فالو. یہ لارڈ پامرسن کی جو ہے یہ ڈیفینیشن ہے, فارمر سیکرٹری آف برٹش تھے, وزیر خارجہ تھے برطانیہ میں.
تو فارن پالیسی آف پاکستان جو ہے وہ جناب پاکستان کی دیکھیں سرحدیں، پاکستان کا یہ بارڈر بہت لمبا ہے، 2252 کلومیٹر کا یہ بارڈر ہے جو کہ افغانستان کے ساتھ ہے، اور پھر ہمارا چائنا کے ساتھ یہ 595 کلومیٹر، تقریباً 600 کلومیٹر کا یہ بارڈر ہے چائنا کے ساتھ۔ پھر انڈیا کے ساتھ ہمارا بہت بڑا بارڈر ہے، 1610 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اور اسی لیے پاکستان جو ہے وہ چائنا کی طرف سے تھوڑا سا ہمارے بلکہ بہت زیادہ ہمارے فرینڈلی ریلیشنز ہیں۔ افغانستان کا بارڈر یہ ہمارا ڈسٹربنگ بارڈر ہے، ادھر سے انڈیا جو ہے وہ ڈسٹربنگ، تو پاکستان جو اس وجہ سے سیکیورٹی اپنی مینٹین رکھنے کے لیے سیکیورٹی سینٹرڈ فارن پالیسی ہمیں بنانی پڑتی ہے۔ تو قائد اعظم نے پاکستان کی فارن پالیسی کے بارے میں کیا کہا تھا، اور فارن پالیسی از ون آف دی فرینڈلی نیس اینڈ گڈ ول ٹوورڈز آل دی نیشن آف دا ورلڈ. We do not cherish aggressive designs against any country or nation. We believe in the principle of honesty and fair play in national and international dealings and are prepared to make our utmost contribution to the promotion of peace among the nations of the world. کوئی ہمارے کسی سے دشمنی نہیں ہے. وہ قول قائد اعظم جو فارن پالیسی کے حوالے سے جب آپ نے دفتر خارجہ بنایا، اس کا افتتاح کیا، تو آپ نے کہا کہ ہم سب کے ساتھ ایک جیسے رہیں گے، جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، انکلینیشن نہیں ہونی چاہیے، آپ کسی بلاک کا حصہ نہ بنے، آپ اپنی پالیسی کو نیوٹرل رکھیں اور اپنے انٹرسٹ کو فالو کریں. اور پاکستان کی فارن پالیسی کے جو ہے وہ پرنسپل کیا ہیں، قائد اعظم کے جو ہے ویژن کے مطابق پیسفل کو ایگزسٹنس ہے، جس کو پرامن بقائے باہمی کہتے ہیں، نان الائنمنٹ ہے، غیر وابستہ رہیں، کسی بلاک کا حصہ نہ. انفارچونیٹلی ہم بائی پولر سسٹم میں، جب ایک طرف رشیا تھا، روس تھا، USSR تھا، اور دوسری طرف USA، تو ہماری انکلینیشن جو ہے وہ USA کی طرف رہی ہے. پھر یونائٹڈ نیشن چارٹر کیا ہے، اس کا منشور کیا ہے، اس کے مطابق بائی لیٹرلزم کیا ہوتا ہے کہ باہمی تعلقات ہیں، دونوں طرف سے کے تعلقات دینا پڑتے ہیں. سپورٹ ٹو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. پاکستان دنیا کے اندر جہاں بھی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، اس حق کے خود ارادیت جس کو کہتے ہیں کہ تمام دنیا کی نیشنز کو یہ حق ہے، تو پاکستان اس کی حمایت کرتا ہے. یونٹی آف اسلامک ورلڈ ہے، 62 اسلامی ملک ہیں، پاکستان کی فارن پالیسی یہی ہے کہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں. ڈی ویپنائزیشن ہو، پاکستان نہیں چاہتا کہ وہ اپنے ویپنز میں اپنے اس میں اضافہ کرتا جائے، یہ پاکستان کا موٹیو نہیں ہے یہ فارن پالیسی کا. اب ظاہر انڈیا اگر اس کو کرے گا تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے پھر پاکستان کو یہ اسٹیپس لینے پڑتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ آف پیس ہے، دنیا کے اندر امن کا قیام ہو. گڈ ریلیشنز ود نیبرز ہیں کہ ہمارے ہمسایوں سے اچھے تعلقات ہو. انٹرنیشنل اینڈ ریجنل کوآپریشن، یہ بین الاقوامی جو ہے وہ تعاون کیا جائے مختلف حوالوں سے. ڈفرینٹ فیسز آف پاکستان فارن پالیسی کے مختلف فیس ہیں. نیم آف رننگ کنٹریز افیئر. فارن پالیسی از دا نیم آف رننگ کنٹریز افیئر. ملکی معاملات کو چلانا ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ. مینٹین دا ریلیشن شپ بٹوین ون کنٹری ٹو اینڈ ادر، سیف گارڈنگ دا انٹرسٹ آف دا کنٹری، کیپنگ دا اسٹیٹ سیف اینڈ سیکیور. تو ڈٹرمیننٹس آف پاکستان فارن پالیسی کیا ہے؟ ایڈمنسٹریٹو جو ٹرائکا ہے ہماری فارن پالیسی میں، پرائم منسٹر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں اور آرمی چیف جو ہے، یہ ہماری ٹرائکا ہے. اور منسٹری آف فارن افیئرز اس کے اندر انوالو ہے، وزارت خارجہ جو ہے یہ بنا رہے ہوتے ہیں. پارلیمنٹ جو ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے، ایک رول ان کا بھی ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے فارن پالیسی کچھ بنانا چاہتے ہیں، کسی ملک کو تسلیم کرنا ہے، کسی کے خلاف کسی کو تسلیم نہیں کرنا، یا کوئی قرارداد مذمت پیش کر دی ہے یا کسی کو اپریشیٹ کرنا ہے، تو پارلیمنٹ وہ ڈیمانڈ کریٹ کرتی ہے. اور انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ہماری، ISI ہے، انٹر سروسز انٹیلیجنس ہے، CIA امریکہ کی ہے، سینٹرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے. ان کی رپورٹس ہوتی ہیں اور اسی کے مطابق فارن پالیسی کو بھی فارمولیٹ کیا جاتا ہے. تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ پریشر گروپ کے طور پر رول پلے کرتی ہیں فارن پالیسی بناتے ہوئے. پاکستان کوئی ایسی فارن پالیسی نہیں بنا سکتا جس میں پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کو نقصان پہنچے، یا جیسے ہم اسرائیل کو نہیں تسلیم کر رہے ہیں، ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے. تو پولیٹیکل پارٹیز پریشر بھی ڈالتی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ایلیمنٹس آف افیکٹنگ فارن پالیسی، کون کون سے ایسے عناصر ہوتے ہیں جو خارجہ پالیسی کو بناتے ہوئے آپ کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں. ایلیمنٹس افیکٹنگ فارن پالیسی، پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں، دا پریس ہے، لیڈرشپ ہے، پاور اسٹرکچر ہے.
سیاسی تنظیمیں ہوتی ہیں وہ افیکٹ کر سکتی ہیں، اخبارات جو ہیں یہ بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں. پھر آپ کی لیڈرشپ کرزمیٹک ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کرزما رکھا ہوا ہے، تو وہ ایسی فارن پالیسی جیسے بھٹو صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کرزمیٹک لیڈر، قائد اعظم محمد علی جناح آباد ایک کرزمیٹک لیڈر. تو پاور سٹرکچر آپ کا کیا ہے کہ پاور سینٹرڈ کیسے ہے ملک کے اندر، کس کے پاس اختیارات ہیں، تو یہ بھی فارن پالیسی کو فارمولیٹ کرنے میں بہت رول پلے کرتے ہیں. اور اس کے بعد ایک طرف فارن پالیسی ڈکٹیٹرشپ کی ہوتی ہے اور دوسری ڈیموکریسی ہوتی ہے، ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی، دونوں مختلف ہوتی ہیں. اور پاکستان فارن پالیسی ایشوز اینڈ چیلنجز کیا ہیں پاکستان کو؟ لاجسٹک ایشوز ہیں اینڈ چیلنجز ہیں. کشمیر ایشو ہے ہمارا، ٹیررزم ہے، اور نیوکلیر پروگرام ہمارا. فارن پالیسی جو اتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں ہماری، انہوں نے اپنے نیوکلیر پروگرام پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، یہ ہمارے فارن پالیسی کا حصہ رہا ہے. پولیٹیکل ایشوز اینڈ چیلنجز ہیں، اسٹیبلٹی اینڈ پولیٹیکل سسٹم ہے، ریلیشن شپ ود سپر پاورز ہے، ریلیشن ود مسلم ورلڈ ہے، فارن پالیسی ٹوورڈز تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہے جیسے پاکستان، انڈیا، ساؤتھ ایشیا کے جتنے ملک ہیں. اب اس کے بعد جو ہے وہ جناب اکنامک ایشوز ہوتے ہیں. فارن پالیسی اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ جناب آپ صرف ریلیشنز نہیں ہوتے، اس میں پیسہ بھی سامنے رکھا جاتا ہے کہ پاکستان کو کتنا مفاد پہنچ سکتا ہے. اسٹرینتھن دا ڈومیسٹک اکنامک انفراسٹرکچر کیا ہے، گلوبلائزیشن اینڈ اٹس ایفیکٹس کیا ہے، ٹرینڈ دنیا کے اندر کیا کیا نئے آ رہے ہیں اور پاکستان کا اس میں کیا رول ہو سکتا ہے. ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل بارونگ ہے، اور لیس ٹریڈ ہے، اور ٹورزم ہے. نیو ایرا اینڈ فارن پالیسی، اب پاکستان کی یہ فارن پالیسی کے حوالے سے ان دس میٹنگ ود عمران خان، ڈونلڈ ٹرمپ آفرڈ ہز رول ایز اے میڈیٹر ٹو ریزالو کشمیر ایشو. چائنا کے ساتھ ہمارا سی پیک چل رہا ہے، اور ہماری فارن پالیسی میں اب تو جو ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کی فارن پالیسی میں. اور جناب پیس ٹاکس ود افغان طالبان، اب تو امریکہ بھی پیس ٹاکس ان کے ساتھ کر رہا ہے. کشمیر ایشو پہ انڈیا کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ اپنے فارن ریلیشنز جو ہے وہ ہماری کشمیر سینٹرڈ ہی فارن پالیسی رہی ہے کافی عرصے تک. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں تو آپ ضرور سوالات بھیجیے گا، اور یہ چیپٹر آپ اس کو اسٹڈی کریں. نوٹس میں نے آپ کو اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، اور یہ لیکچر سنیں، اور جتنے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں تو وقتاً فوقتاً اگر کوئی انفارمیشن ہوئی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. تھینک یو ویری مچ.